मशरक़ वस्ती की जनूबी एशिया की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में झड़पें चल रही हैं और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को असैसिनेट कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने यह दावा किया था उनकी असैसिनेशन का कि उन्हें शहीद कर दिया गया है, लेकिन कोई तस्दीक या तरदीद ईरान से नहीं आ रही थी। लेकिन बिलाखिर अभी तस्दीक आ गई है और ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने भी कह दिया, वहाँ के अब ऑफिशियल्स भी बता रहे हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है वो शहीद हो गए हैं अमेरिका और इसराइल के हमले में। लगभग 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गया इनको हदफ बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये टारगेट थे अपने मुल्क के दुश्मनों के और हमेशा ये हमलों से बचते चले आ रहे थे। लेकिन अब आयतुल्लाह ख़ामनेई नहीं रहे। उनकी जो आखिरी पोस्ट है वो बड़ी पावरफुल थी और उसमें उन्होंने बनाम नामे हैदर ये उस पर लिखा था और एक तलवार है गोल्डन कलर की और अल-जुल्फ़िकार है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब तलवार और उसके साथ मिसाइल्स हैं ईरान के जो बरस रहे हैं और बड़ी पावरफुल पिक्चर थी। और उसके साथ उन्होंने जो शेर लिखा उसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि फ़िरौन से कह दो मूसा दरियाए नील पर आ रहे हैं और अली अपनी जुल्फ़िकार के साथ इसराइल आ रहे हैं। ये जनाब उस शेर का मतलब था। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और यानी इस खित्ते के अंदर सबसे पुराना इक़्तिदार, सबसे ज़्यादा अरसे तक इक़्तिदार में रहने वाली शख्सियत हैं और इनका बड़ा असर रसूख था ईरान में, पूरे रीजन में। और ये ख़बर ये इतनी जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होगी, इसके बड़े असरात होंगे ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में इसके असरात होंगे। आप बहुत बड़े बड़े इज्तिमा देखेंगे, बहुत बड़े बड़े मुज़ाहरे देखेंगे, ना सिर्फ ईरान के अंदर, इराक़ के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर, यमन के अंदर, आपको पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े मुज़ाहरे होते हुए दिखाई देंगे। दुनिया भर के मुल्कों में होगा। और ये क्योंकि एक रूहानी लीडर थे और ईरान को ये कंट्रोल करते थे और पूरा निज़ाम जो है वो इनके ज़रिए से चलता था। और इनका एक अपना ख़ुदकार तरीका भी है कि जानशीन कैसे मुकर्रर हो जाता है। अगर कोई सुप्रीम लीडर ना रहे, उनका इंतकाल हो जाए या उनकी शहादत हो जाए, तो अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ईरान के ऊपर भी कि उन्हें सब्र करना पड़ेगा और ईरान को रिटेलिएट करता रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के पास टाइम बहुत कम है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि अमेरिकन जो है वो कहाँ फंस गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को ये सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अगर उन्हें रजीम चेंज करना है या अपने दूसरे अहदाफ हासिल करने हैं। इन अहदाफ के बारे में हम आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन अब जो है वो ये तस्दीक हो चुकी है आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की और ये तस्दीक की गई है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने ये कहा कि और उन्होंने बड़ा सख्त ट्वीट लिखकर ये कहा आयतुल्लाह ख़ामनेई के बारे में कि वो शहीद हो गए हैं, असैसिनेट कर दिया गया है। और उसके बाद नेतन्याहू ने भी एक ट्वीट के अंदर कहा और बाकी लोगों ने भी कहा। तो पाकिस्तान की मीडिया पे नेतन्याहू को तो दिखाया जा रहा है, इमरान खान साहब को नहीं दिखाया जा सकता। ये प्रॉब्लम तो हमारे चलते रहेंगे। ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से और लगातार ईरान के शहरों के ऊपर आग बरस रही है। चाहे पाकिस्तान का मीडिया है चाहे इंटरनेशनल मीडिया है, वो ज़्यादातर ये दिखा रहे हैं कि ईरान जो मिसाइल दाग रहा है वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहां कहां पे नुकसान कर रहे हैं, जबकि ईरान के अंदर जो हो रहा है उसे बहुत कम रिपोर्ट किया जा रहा है। यानी ज़्यादा मिसाइल और तबाही ईरान के अंदर हुई है, ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान के ऊपर हुई हैं। ईरान के पास तो एयरफोर्स भी नहीं है, तो बहुत बड़े पैमाने पर ईरान के ऊपर अटैक्स हुए हैं, लेकिन वो अटैक उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुए। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया हो या आलमी मीडिया हो, उन्हें इसराइल से ज़्यादा खबरें मिल रही हैं और बाकी ममालिक से ज़्यादा खबरें मिल रही हैं और ईरान में उनके खबरों के लिए सोर्सेज बहुत कम है, वहाँ से उन्हें खबरें नहीं मिल रही। ईरान में बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए, उनमें एक बहुत बड़ा वाक़या जो है बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो एक हमला हुआ बड़ा खौफनाक, उसमें अब तक की इतला के मुताबिक कुछ आदादोशुमार ये बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा बच्चियाँ शहीद हो गई हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि 86 बच्चियाँ शहीद हुई हैं, कुछ 50 के करीब बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा और हौलनाक वाक़या है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये इसका जो इल्ज़ाम है वो अमेरिका और इसराइल के ऊपर आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलकर ये अटैक किया है। ईरान ने बड़ी तेज़ी से हमले किए हैं बहुत सारी जगहों पे। यूएई और बहरीन के अंदर ज़्यादा अटैक किए गए हैं, सऊदी अरब में भी हुआ, उर्दन में भी हुआ, कतर में भी हुआ। इन जगहों पे जो अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पे अटैक किया गया ईरान की जानिब से और काफ़ी मिसाइल दागे गए।
لیکن جو زیادہ حملہ ہوا ہے، کویت کے اندر بھی حملہ ہوا، لیکن زیادہ جو حملہ ہوا وہ دو ملکوں کے اندر، ایک بحرین میں جہاں پہ امریکی بحری بیڑا موجود ہے، وہاں پہ اس ایریا میں بہت زیادہ اٹیک ہوئے ہیں، بحرین کے اندر جو فیسلٹی ہے امریکہ کے پاس، اور دوسرا یو اے ای میں بہت زیادہ اٹیک ہوئے ہیں، اور یو اے ای میں کئی بم ایسی جگہوں پہ جا کر لگے ہیں جہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکنز وہاں پہ رہتے ہیں، یعنی رہائشی علاقوں میں بھی بم لگے ہیں جا کے. ایک بہت بڑا ہوٹل ہے اس کے جلنے کے مناظر نظر آ رہے تھے. پھر جب یہ پتہ چلا کہ یہاں سے کچھ فلائٹیں نکلنے والی ہیں دبئی سے اور لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں، تو پھر ایئرپورٹ کے اوپر بھی ڈرون حملہ ہوا. پھر اسی طرح بحرین میں بھی ایئرپورٹ کے اوپر ایک ڈرون حملہ ہوا. تو ایران جو ہے وہ بڑا اگریسولی آیا. یہ ایک دم یہ توقع کوئی نہیں کر رہا تھا کہ ایران اتنا اگریسولی آئے گا، اتنے جارحانہ انداز میں ایران جواب دے گا، اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب امریکہ کے لیے نا ایک اور بہت بڑا پرابلم پیدا ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لڑائی کو بہت جلدی کنکلوڈ کرنا پڑے گا، اور یہ دکھائی بھی دے رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پارٹی میں شرکت کی، وہاں سے بھی ویڈیوز آئیں اور ایسا شو کیا گیا جیسے انہیں کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ ویژولز کریٹ کیے گئے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کام انہیں بہت جلدی کرنا پڑے گا. ایران کے ساتھ اس لڑائی کو طول نہیں دیا جا سکتا. دیکھیں، دو بڑے اہداف ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. پہلا ہدف تو یہ ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، لیکن یہ رجیم چینج وہ زمین پر اترے بغیر کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر ایران کی سرزمین پہ کوئی فوجی باہر سے آئیں گے تو ایران کی ساری جو عوام ہے وہی فوج بن جائے گی، وہ ایک بہت بڑی مصیبت بن جائیں گے، اور ایک ایسی دلدل میں آنے والی فوج پھنس جائے گی جس سے وہ کئی دہائیوں تک نہیں نکلے گی یا کئی سالوں تک نہیں نکلے گی. لہذا وہ زمین پر اترے بغیر ایران کے اندر رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. کیا رضا پہلوی یا ان کے لوگ اتنے مقبول ہیں ایران کے اندر؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. چلیں، اگر آپ یہ بھی کہیں کہ آیت اللہ خمینی کے یا ان کا جو اقتدار ہے اس کے لوگ بہت سارے مخالف ہیں یا انہیں پسند نہیں کرتے، تو دوسری طرف جو امریکنز کے لوگ ہیں یا جو اسرائیل کے قریبی لوگ ہیں، رضا پہلوی وغیرہ جو ہے، ان کے بھی کوئی اتنی بڑی فالوئنگ نہیں ہے ایران کے اندر. تو ایک بڑا میس کریٹ ہو جائے گا. اور اگر کچھ اہداف حاصل کر بھی لیے گئے اور رجیم تبدیل نہ ہوا تو امریکہ نے پھر کیا حاصل کیا؟ تو انہیں بہت جلدی کرنا پڑے گا، ان کے پاس وقت کم ہے، کیونکہ ایران نے آبنائے ہرمز جو ہے اس کو بند کر دیا ہے. یہاں سے دنیا کا 20% پیٹرول جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جھٹکا لگے گا پوری دنیا کو. دوسرا، ایران نے جس قسم کا اٹیک کیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر مختلف ممالک پہ، یعنی یو اے ای کی مارکیٹ بہت بری طرح متاثر ہوگی. یو اے ای کا جو سارا کاروبار ہے جس پہ وہ بہت پیسہ بناتے ہیں وہ ٹورزم کا ہے اور ان کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے. یہ اب قیمتیں ایک دم نیچے گریں گی. منڈے کو امریکہ میں جب مارکیٹ کھلے گی اور جب دوبارہ پوری دنیا بیٹھے گی، شیئر اوپر نیچے ہوں گے، تو پتہ چلے گا کہ دنیا کہاں کھڑی ہے، سٹاک مارکیٹ کہاں کھڑی ہے. یہ آپ کو پتہ چلے گا منڈے کو، اور اس کو مصنوعی طور پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. یہ امریکہ کی مارکیٹ ہے، تو اب منڈے والے دن یہ پتہ چلے گا. عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں کہاں پہ جائیں گی یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. تو اس کو جلدی کنکلوڈ کرنا ہے امریکہ نے. اس کو بہت پرابلم ہے کہ یہ رجیم چینج اگر کرنا ہے تو یہ چند دن کے اندر اندر انہیں کرنا ہے. زیادہ ٹائم ان کے پاس نہیں ہے. زیادہ ٹائم لگے گا تو باقی ممالک بیچ میں آئیں گے. رشیا اور چائنا پہلے اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دیا لیکن گول بول دیا، آگے چل کے آپ کو میں بتاتا ہوں. تو امریکہ کو فوری طور پہ کرنا پڑے گا جو بھی کرنا ہے، وہ اس میں زیادہ ٹائم لگا نہیں سکتا. تو ان کو جلدی اپنے اہداف حاصل کرنے، اور وہ دکھائی نہیں دے رہا. ایران کو صرف صبر کرنا ہے اور ریٹیلیٹ کرتے رہنا ہے. اگر ایران یہ ٹائم گزار گیا اور دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے تو پھر ایران کی پوزیشن کچھ اور ہوگی، ویسی نہیں ہوگی جیسی اس وقت ہے. ان کی پوزیشن پھر بدل جائے گی، کیونکہ جنگ کے بعد جو ہے صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. پھر بہت سارے اور فریقین بھی بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ایران ایک وکٹم کے طور پہ بھی سامنے آ سکتا ہے. دوسرا ہدف جو امریکہ کا ہے وہ ایران کی دفاعی صلاحیت، خاص طور پہ جو ان کی میزائل کی صلاحیت ہے، اس کو ختم کرنا. اب چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کریں، ان کو تباہ کریں، ایران کے ساتھ مذاکرات کر کے کریں یا کچھ بھی کر کے کریں، انہیں یہ ختم کرنا ہے. اب یہ اہداف کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ ایران اب کبھی بھی اپنے ہتھیاروں کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہی اس کی لائف لائن ہے. ایران کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر یہ میزائل بھی اس کے پاس نہ ہوتے تو وہ کسی کو بھی جواب نہ دے سکتا. تو خطے کے ممالک کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے. پورے خطے کو آگ کے اندر جھونک دیا گیا ہے، اور نہ ہی ایران کے لیے اچھی خبر ہے. اور امریکہ کو یہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ بہت تیزی سے اور جلدی جلدی کرنا پڑے گا. اور جنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے صحیح خبریں آ نہیں رہی ہوتی، تو ہم کوئی بھی بات جو آپ کو کریں گے،
خاص طور پہ بڑے واقعات کے حوالے سے، بڑی شخصیات کے حوالے سے ان کی تصدیق جب تک سرکاری سطح پہ نہیں ہوگی تب تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی اگر ایران کے اندر کوئی بہت بڑی شخصیت شہید ہو گئی ہے تو پھر ایران اس کی کنفرمیشن کرے گا تو آپ کو پتا چلے گا، اور ایران اتنی جلدی کرے گا نہیں. وہ جب تک کہ متبادل بندوبست نہیں کرے گا تب تک وہ کوئی کنفرمیشن نہیں دے گا، ایسا دکھائی دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی کے کچھ عزیز، ان کے ایک بیٹے کے بارے میں اطلاع آئی، ان کی بہو کے بارے میں اطلاع آئی، ان کے ایک داماد کے بارے میں اطلاع آئی کہ وہ شہید ہو گئے، اور جب کمپاؤنڈ کے اوپر اٹیک کیا گیا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے. ناظرین تھوڑا سا پاکستان کی جانب آئیں تو پاکستانی وزیر اعظم نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں. انہوں نے بتایا جی ان کی بات ہوئی امیر قطر سے، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان صاحب سے، شیخ محمد بن زید ال نہیان یو اے ای کے جو سربراہ ہیں، حکمران ہیں، ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے ان کا نام لیا، ان سے بات کی، لیکن ایران کے حکمرانوں سے شہباز شریف صاحب نے بات نہیں کی. نمبر 1. نمبر 2، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہیں پہ بھی امریکہ کا نام نہیں لیا. یہ جنگ امریکہ نے شروع کی ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے اسرائیل کا نام لیا، اور انہوں نے ایران کی بھی مذمت کی کہ ایران نے خلیجی ممالک کے اوپر کیوں میزائل داغے جہاں پہ امریکی اڈے موجود تھے. تو یہ تو obvious تھا، جہاں پہ امریکی اڈے ہوں گے وہ وہیں پہ جواب دیں گے. یعنی اگر دو گھر آمنے سامنے ہیں، میرے گھر کے اوپر کوئی پتھر پھینکتا ہے سامنے والے گھر سے، اور وہ ان کے گھر کے اندر آیا ہوا بندہ، تو سامنے والے سے میرے جتنے مرضی اچھے تعلقات ہوں، میں اس کو دو باتیں ہی کہہ سکتا ہوں، یا تو اس کو باہر نکالو، تو یا مجھے اجازت دو میں اس کو ماروں. یعنی میرے پاس تو تیسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے نا، یا تو اس کو باہر نکال لیں تو یا میں اس کو ماروں گا. تو وہ یہ والی صورتحال بنی ہوئی، میں سادہ کر کے آپ کو سمجھا دیا. اب یہاں پہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک تو ایرانی قیادت سے بات چیت نہیں کی، ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، نہ ہی امریکہ کے بارے میں انہوں نے کچھ لکھا، اور امریکی صدر کو شہباز شریف صاحب سیویئر کہتے ہیں جنوبی ایشیا کا. اس کے اوپر بھی میں نے ایک سروے کروایا. یہ ناظرین ذرا سروے آپ دیکھیں، آپ سروے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی کیسے سوچتے ہیں اور شہباز شریف کیسے سوچتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا، پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جو کہا اس کے اوپر ہم نے ایک سوال کروایا عوامی سروے. ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی ایشیا کا محافظ ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے کہا. کیا آپ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے اس دعوے کو درست سمجھتے ہیں؟ ہاں کے لیے یا یس کے لیے 1 لکھیں، اور نہیں کے لیے یا نو کے لیے 2 لکھیں. تو پاکستانیوں نے اس کے اوپر ووٹنگ کی، اور اس میں جو واضح جواب آئے وہ 87.3% ہے، اور جن لوگوں نے خالی بحث کی وہ 12.7% ہے. اب آ جائیں جن لوگوں نے واضح جواب دیے ان کی پرسنٹیج کیا ہے. 98.2%، یعنی 98.2% پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا بیان غلط ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی ایشیا کا محافظ نہیں ہے، سیویئر نہیں ہے. اور 1.8% لوگ شہباز شریف کے اس دعوے کے حامی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی ایشیا کا محافظ ہے. 2% سے بھی کم لوگ شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور 98.2% لوگ پاکستانی شہباز شریف کے بیان کے خلاف کھڑے ہیں. یہ ہے ناظرین صورتحال. اب دنیا کے اوپر اثرات کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں. اس پہ ایران نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا، حالانکہ پاکستان نے گول مول سٹیٹمنٹ دیا، اقوام متحدہ میں بھی نام نہیں لیا پاکستان نے اسرائیل کا، امریکہ کا، اور بغیر نام لیے پاکستان نے مذمتیں کی ہیں. ایران کے اوپر اٹیک کی بھی اور خلیجی ممالک کے اوپر اٹیک کی بھی مذمتیں کی ہیں، لیکن پاکستان نے کھل کر وہ سٹیٹمنٹ اس طرح سے نہیں دیا. جتنے بھی تجزیہ کار ہیں ان سب کا یہ ماننا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری آئے گی اور پاکستان کو کمزور کیا جائے گا. دیکھیں نا، ایران کے اندر اگر نیا رجیم آ جاتا ہے تو پاکستان کے اوپر ایک دباؤ بڑھ جائے گا. پھر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے پہلے ہی حالات خراب ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان کا بارڈر گرم رہتا ہے، تو پاکستان پہ ہر طرف سے ایک دباؤ بڑھے گا اور پاکستان کو دبایا جائے گا. اور مسلمان ملکوں کے نا 2 مسئلے ہوتے ہیں صرف ہمیشہ سے، یہ بات آپ پلے باندھ لیں. 2 چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان ملکوں کے لیے مسائل بن جاتی ہیں. نمبر 1، ان کے وسائل. جتنے زیادہ کسی مسلمان ملک کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ پھر دوسروں کی نظر ہوتی ہے کہ یہ وسائل ہمیں ملنے چاہیے، جیسا کہ عراق کے ساتھ ہوا، لیبیا کے ساتھ ہوا، ان کا سارا تیل نکل گیا. ابھی وینزویلا کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مسلمان ملکوں کے ہتھیار ہوتے ہیں. یعنی جو بھی تھوڑا سا طاقت میں اوپر جا رہا ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی دوسرے کو یا تو لڑوا دیا جاتا ہے یا اس کے ہتھیار چھین لیے جاتے ہیں یا تلف کر دیے جاتے ہیں. ایران کے ساتھ ابھی یہی ہو رہا ہے، عراق کے ساتھ یہی بہانہ بنایا گیا، اور جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ بھی یہی لڑائی ہے. پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں، امریکنز بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستانیوں کے پاس ایٹم بم انہیں اچھا نہیں لگتا.
وہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اگلی باری پاکستان کی آئے گی, اگلا اثر پاکستان کے اوپر آئے گا. کیا یہ لڑائی مزید پھیل سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان اور افغانستان تو آلریڈی لڑ رہے ہیں. اگر یہ لڑائی لنگر آن کرتی ہے تو تیسری جنگ عظیم کیا ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا پہ یہ بحث چل رہی ہے, اور بعض لوگ جو ہیں وہ جو جنگوں کے اندر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ جنگیں ہونی چاہیے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان سے بدلہ لینے کی کوشش کر سکتا ہے. پاکستان افغانستان کے ساتھ آلریڈی لڑ رہا ہے. رشیا اپنے مقاصد کے لیے سینٹرل ایشیا میں اور جس طرف وہ پہلے ہی بڑھ رہا ہے اس طرف مزید کارروائی کر سکتا ہے. چائنا تائیوان کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں اور خطے میں اور جو تنازعات ہیں یہ اگر بڑھ جاتے ہیں, سعودی عرب اور یو اے ای کے بیچ میں بھی ایک تنازع پیدا ہوا ہے. اگر یہ تنازعات کل کو زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بھی جا سکتی ہے. اور اس کا آغاز دیکھیں, کسی بھی جنگ کا آغاز ایک چھوٹے سے واقعے سے ہوتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ انسانیت کا بہت بڑا قتل عام ہو جاتا ہے ایسی صورت میں. اور جنگ کبھی بھی انسانوں کے لیے, انسانیت کے لیے بہتر چیز نہیں ہوتی, یہ ہمیشہ نقصان دیتی ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے امکانات ہمیشہ رہتے ہیں, لہذا جتنے بڑے ممالک اور لیڈر ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ رسپانسبلٹی کا ثبوت دینا ہوتا ہے. ناظرین, امریکہ کے جو نیو یارک کے میئر ہیں زہران ممدانی, انہوں نے ایران پر فوجی حملے پر یہ کہا کہ یہ غیر قانونی اور جارحانہ عمل ہے, یہ تباہ کن شدت اختیار کر سکتا ہے. شہروں پر بمباری, شہریوں کی ہلاکتیں, یہ نیا جنگی محاذ کھولنا یہ عوام یہ نہیں چاہتے. اور ایک اور رجیم چینج کی بجائے مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں امریکی عوام, امن چاہتے ہیں امریکی عوام. یہ زہران ممدانی یہ کہہ رہے ہیں, نیو یارک کے میئر, اور کوئی بھی امریکہ میں انہیں غدار نہیں کہہ رہا, نہ ان کے اوپر مقدمات درج ہو رہے ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ یہ لٹمس ٹیسٹ کیا جاتا ہے بار بار, دسو جی تسی کدے حل ہو, آپ جنگ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, آپ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. تو پاکستان میں یہ کیا جاتا ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں صدارتی امیدوار تھیں کمیلا ہیرس, ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل رہا ہے جو امریکی عوام نہیں چاہتے. میں واضح کر دوں کہ میں ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے کی جانے والی جنگ کی مخالف ہوں, اور ہمارے فوجیوں کو ٹرمپ کی اپنی پسند کی جنگ کی خاطر خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. یہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. کچھ لوگ اس جنگ کی حمایت کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس جنگ کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں, لیکن یہ جنگ اب پوری دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو جو بھی اہداف حاصل کرنے ہیں اسے بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا, اور یہ دکھائی بھی دے رہا ہے. اور ایران اگر چند دن اور نکال گیا تو امریکہ کے لیے مشکلات بڑھیں گی, کیونکہ ایران کو صرف ریزیلینس شو کرنی ہے, انہوں نے اپنا رجیم قائم رکھنا ہے اور جوابی کارروائی کرتے رہنا ہے جتنی وہ کر سکتا ہے. بلکہ ایران نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جوابی کارروائی کے لیے اتنا مواد موجود ہے کہ ہم دنیا کو سرپرائز کر دیں گے. انہوں نے کہا اب تک ہم نے جو میزائل چلائے ہیں یہ وہ روایتی میزائل ہیں جو ہمارے پاس بہت پہلے سے موجود ہیں. ہم اپنے جدید میزائل چلائیں گے جن کی تعداد ہزاروں میں ہے, تو سب کو لگ پتا جائے گا. یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ ان سٹیٹمنٹس کے بعد کیا ہوتا ہے. رشیا چائنا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان کو اپنا رول اس لیے بھی پلے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے, باری باری سب کی باری. پاکستان کے ایٹمی ہتھیار پوری دنیا میں کسی کو پسند نہیں ہے, اور پاکستان اگر اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے ایران کو بچانا پڑے گا, اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا پڑے گا. اور ایران اگر بچ جائے گا تو پھر پاکستان کی باری جلدی نہیں آئے گی. یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ باری باری سب کی باری والا فارمولا ہے, اور یہ اب سے نہیں بڑے لمبے عرصے سے چل رہا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.